अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इमरान खान की बेनाई से मुताल्लिक़ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। हुकूमत की जानिब से बानी PTI को इलाज की हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अगर ज़रूरत हो तो वो अपने किसी ज़ाती डॉक्टर का नाम दे दें ताकि तिब्बी मुआयने के अमल को मज़ीद वाज़ेह बनाया जा सके। मोहसिन नकवी ने बताया कि अपोजिशन से राबतों का अमल किसी खत के बाद शुरू नहीं हुआ, बल्कि चकजई के खत लिखने से पहले ही हुकूमत अपोजिशन से राबते में थी। कोई भी कैदी हो उसे आइन और कानून के मुताबिक इलाज की मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। इमरान खान के मामले पर भी यही उसूल अपनाया गया। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से एक गैर सियासी डॉक्टर का नाम मांगा गया, जिसके बाद कहा गया कि फैमिली का नुमाइंदा भी साथ ले जाया जाए। कासिम जमान का नाम तजवीज़ किया गया, मगर बाद अज़ा मुतालिबा सामने आया कि इमरान खान को एक हफ्ते के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जिस पर हुकूमत ने कहा कि यह फैसला डॉक्टर्स की सिफारिश पर होगा, चाहे वो 1 हफ्ता हो या 2 हफ्ते। इमरान खान के मौलजीन ने खुद कहा कि उन्हें बेहतरीन तिब्बी सहूलत फराहम की जा रही है। मोहसिन नकवी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बाज़ मामलात में तो सब फरीक़ैन मुत्तफ़िक़ हो जाते, मगर अलीमा खान वीटो कर देती, जिसकी वजह से 3 दिन ताख़ीर का शिकार हुए। कुछ एंकर्स की जानिब से ये तक कहा गया कि इमरान खान की पूरी आंख ज़ाया हो चुकी है, जो हक़ाइक़ के मनाफी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो सहाफ़ियों को जेल ले जाकर सहूलतें दिखाई जा सकती हैं ताकि तमाम शकूक व शुबहात दूर हो जाएं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली, अपोजिशन लीडर सेनेट और बैरिस्टर गौहर को मुलाकात की दावत दी गई, जिसके बाद अपोजिशन रहनुमाओं ने पिम्स अस्पताल में 1.5 घंटा मुलाकात की। बानी PTI को अस्पताल लाने का मकसद सिर्फ आंख का इलाज था। हुकूमत या इदारे इस मामले को सियासी रंग नहीं देना चाहते। बाज़ रहनुमा इमरान खान की सेहत से ज़्यादा अपनी सियासत के बारे में फ़िक्रमंद हैं। उनका कहना था कि अगर संजीदा क़यादत की बात सुनी जाती तो आज की सूरत हाल पैदा ना होती। मोहसिन नकवी ने कहा कि वो किसी भी मसले पर बातचीत के लिए हाजिर हैं, ताहम NRO से मुतालिक किसी किस्म की बातचीत उनका मौजू नहीं। यूं वज़ीर दाखिला की आज की बातचीत से बड़े अहम सवालात खड़े हो रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा सियासी सवाल ये उठ रहा है कि इमरान खान के मामले पर PTI की क़यादत तो ऑन बोर्ड होती थी, लेकिन अलीमा खान हर मामले को वीटो कर देती थी। क्या वाकई सूरत हाल इसी रुख पर आगे बढ़ती रही? यही जानने की कोशिश करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, आमिर अहमद खान, हसन निसार और शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बानी PTI के इलाज पर क़यादत ऑन बोर्ड, अलीमा खान हर मामले को वीटो कर देती हैं मोहसिन नकवी। क्या ताख़ीर की जिम्मेदार वाकई अलीमा खान या सियासी दबाव को कम करने की हिकमत अमली? ज़ैगम खान साहब, आज जब मोहसिन नकवी ने गुफ्तगू की तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि हमने राब्ते में थे, पहले से राब्ते में थे ख़त लिखने से भी। फिर हमने ये भी कहा कि कोई अपना डॉक्टर दे दें, सियासी रुख ना हो उसका। फिर ख़ानदान की बात हुई, फिर उसके बाद अस्पताल 1 हफ्ता रखने की भी फरमाइश की गई। हमने कहा कि जिस वक्त इलाज हो उस वक्त लीडरशिप आ जाए। गौहर साहब ने आखिर में जवाब दे दिया कि क़यादत ने अलाउ नहीं किया है। और फिर उन्होंने सब बताया कि किस तरीके से प्रोसीजर हुआ और आने वाली रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया। इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद आप समझते हैं कि वाकई ताख़ीर की जिम्मेदार अलीमा खान थी, या जो अब कुछ मोहसिन नकवी कह रहे हैं वो पॉलिटिकल प्रेशर रिलीज करने के लिए? देखिए, जो अलीमा खान हैं, अलीमा खान साहिबा, इनको आप इमराना खान कह सकते हैं, यानी वो फीमेल इमरान खान है। इमरान खान के नैरेटिव को, उनकी स्ट्रेटजी को, उनकी पॉलिसी को अलीमा खान से बेहतर कोई नहीं समझता। और इस वक्त इमरान खान की गैर मौजूदगी में तमाम अथॉरिटी भी, जो असल अथॉरिटी है, वो वही एंजॉय करती हैं। अब इसको किस तरीके से वो इस्तेमाल कर रही हैं पॉलिटिकली, हमें उसको देखने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है शुरू में तो एक ऐसा पीरियड मौजूद था जिसमें फैमिली को बहुत परेशानी हुई होगी, उनको भी हुई होगी, उनका भाई है, पार्टी को भी परेशानी हुई, लेकिन क्लैरिटी आने के बाद भी उन्होंने एक मुख्तलिफ़ किस्म का रवैया अपनाया, जिसकी काफ़ी चीज़ें हमारे पास सामने आ चुकी हैं। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? उसकी वजह ये है कि अगर आप PTI को देखें तो PTI अप्रैल 2022 से, जब से वो इक़्तिदार से बाहर निकली है, और ख़ास तौर पे अगस्त 2023 से, जब से इमरान खान जेल में गए हैं, किसी ट्रिगर की तलाश में है, किसी मुहर्रिक की। ट्रिगर क्या होता है? कोई ऐसा छोटा वाक़या जिसकी बुनियाद पे बड़े वाक़यात जन्म ले सकें, कोई ऐसा प्रोटेस्ट, कोई ऐसी चीज़ जिससे बहुत बड़े एक चीज़ की, एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट की एक बड़ी तब्दीली का रास्ता निकल सके। अगर आप देखें तो नवंबर 24 वाली जो फाइनल कॉल थी, वो भी एक ट्रिगर थी। खाली इस्लामाबाद में आने से क्या फ़र्क पड़ सकता था?
لیکن اس کو ایک ٹریگر کے طور پہ استعمال کرنا تھا کہ پورے پاکستان میں جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، لوگ ہیں، وہ کھڑے ہوں، وہ باہر نکلیں. تو اس طرح کی بہت سی مختلف کالیں جو ہیں وہ دی جاتی رہی ہیں ملک گیر احتجاج کے لیے. اب اس وقت ایک ایسا ٹریگر اویلیبل ہے جو پی ٹی آئی کو اب تک اویلیبل نہیں تھا، اور وہ ٹریگر ہے عمران خان کی صحت. اور صحت میں بھی بینائی کا مسئلہ، یعنی بہت ہی ایسی چیز جو بہت ہی ایک ایموشنل ہے. اب عمران خان کے ساتھ جتنے بھی ان کے ٹائیگر ہیں، جتنے پارٹی والے ہیں، ان کی ایک جذباتی وابستگی ہے. ان کی ذات کے ساتھ، ان کی خوبصورتی کے ساتھ، ان کی صحت کے ساتھ، ان کی آنکھوں کے ساتھ، ان کی سب چیز کے ساتھ. اب یہ ایک ایسی خبر ہے اور تھی کہ جس کی بنیاد پر پی ٹی آئی ایک ٹریگر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے کسی بڑے پروٹیسٹ کا راستہ نکال سکتی ہے. یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جو خیبر پختونخوا میں کیا جا رہا ہے. یعنی خیبر پختونخوا میں ہم سب حیران ہو رہے ہیں، اور میں بھی بڑا سوچتا رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے، خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی نے، جہاں اس کی حکومت ہے، اس نے اپنا محاصرہ کر لیا ہے، اپنے آنے جانے کے راستے بند کر لیے ہیں، اپنے لوگوں کو خوار کر دیا، اپنے صوبے کو ایک جیل میں بدل دیا ہے جہاں سپلائی لائنز نہیں پہنچ سکتی، جہاں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ نہ باہر جا سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں، نہ اپنا کام کر سکتے ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ زیغم صاحب، ویسے ریپورٹڈلی سی ایم کے پی اور سلمان اکرم راجہ دونوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا سڑکوں کی بندش سے. دیکھیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند درجن لوگ ہر سڑک پہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے پورے صوبے کو بلاک کیا ہوا ہے، اور صوبے کی انتظامیہ کچھ بھی نہیں کر رہی. لا تعلقی تو تب ہوتی کہ اگر یہ جا کے کچھ کرتے، انتظامیہ کے طور پہ کام کرتی. اگر خیبر پختونخوا کچھ نہیں کر رہی، خیبر پختونخوا کی حکومت، خیبر پختونخوا کی پولیس کچھ نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب ہے اس کی پوری بلیسنگ ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ پی ٹی آئی کی پارٹی موجود ہے، نہ پی ٹی آئی کی حکومت موجود ہے، نہ انتظامیہ موجود ہے، اور یہ چند سو یا چند ہزار نوجوان جو ہیں. سر، پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے تو کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا، یہ لوگ خود سے نکلے ہیں، یہ خود لوگوں کا وہ ہے سڑکوں کی بندش. دیکھیں چلیں، یہ ان کا سیاسی بیان ہے. میرا خیال ہے کوئی بہت ہی احمق آدمی ہوگا جو اس بات کو تسلیم کر لے گا، اور میں تو اتنا احمق نہیں ہوں کہ اس بات کو تسلیم کر لوں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہی بتایا جائے کہ یہ ایک خود بخود ایک نیچرل اپرائزنگ ہے. پی ٹی آئی نے کال نہیں دی، صوبائی حکومت انوالو نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کے جو نوجوان ہیں وہ خود بخود سڑکوں پہ باہر نکل آئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دوسرے صوبے والے بھی خود بخود باہر نکلیں. جب باہر نکلے تو پورے ملک میں ایک اپرائزنگ ہو، پورے ملک میں وہ تحریک بنے جس کی خاطر پی ٹی آئی بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور جب تحریک بنے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے نتیجے میں وہ مذاکرات ہو رہے ہیں جو پی ٹی آئی چاہتی ہے، اس سے مذاکرات ہو سکتے ہیں جس سے پی ٹی آئی چاہتی ہے. فی الحال تو نہ اس سے ہو رہے ہیں، نقوی صاحب نے تردید کر دی ہے، نہ کوئی بات چیت ہے، نہ کوئی این آر او، ایسا کچھ ہو نہیں رہا. عامر احمد خان صاحب، مگر آج نقوی صاحب نے یہ ضرور بتایا کہ علیمہ خان نے پارٹی کے لوگوں کو یہ کہا کہ اگر ہم مان گئے تو یہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. علیمہ خان کو ویٹو پاور کا حامل قرار دیا گیا ہے جب یہ میڈیا سے گفتگو کی نقوی صاحب کی جانب سے. کیا پارٹی کے اندر ان کے اثر و رسوخ کا اعتراف کہیں گے یا انہیں تنہا کرنے کی کوشش؟ دیکھیے یہ ساری باتیں درست ہو سکتی ہیں عائشہ، لیکن ان میں سے کوئی بھی بات جو ہے اگر جب تک اس کو آپ ایک شخص کے ساتھ منسوب کریں گے وہ آدھا سچ ہوگا. کیونکہ پی ٹی آئی کی موجودہ صورتحال کے اندر جو مکمل سچ ہے یہ ہے کہ آپ انتشار کی سیاست یقیناً اس نیت سے شروع کرتے ہیں کہ اس سے آپ کے سیاسی مخالفین کے لیے مشکلیں پیدا ہوں گی اور ان کی مشکلوں میں سے آپ کے لیے اپنی سیاست کا کوئی رستہ نکلے گا. لیکن انتشاری سیاست کا یہ نیچر نہیں ہوتا. اچھا، انتشاری سیاست جب آپ کرتے ہیں تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی اس کا اتنا ہی شکار ہو جاتے ہیں جتنا کہ آپ کے مخالفین اس کا شکار ہوتے ہیں. اور اگر آپ پی ٹی آئی کے اوپر اس وقت نظر ڈالیں، ان کے موجودہ حالات کے اوپر، تو وہ اس کی بہترین مثال آپ کو نظر آئے گی کہ جس شخص کے پاس پارٹی میں ایک سینئر ہوتا ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جن افراد کو پارٹی کی بہاف کے اوپر سیاسی فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. اور اگر وہ دونوں مل کر بھی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسٹریٹ پاور جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کے ہاتھ میں ہے. اور اس ساری کھچڑی کے بیچ میں
علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پاکستانیوں کی اس نفسیات کا فائدہ اٹھا رہی ہیں جس کے تحت وہ ایک سیاسی رہنما کی فیملی کو اس کی پارٹی کے رہنماؤں کے اوپر ترجیح دیتے ہیں. یہ پاکستان کے اندر یہ ہم نے اکثر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو اب یہ پارٹی جو ہے وہ عمران خان کیونکہ خود کبھی بھی انہوں نے اس معاملے کے اندر کوئی وضاحت نہیں دی کہ کس نے پارٹی کے اندر کیا کرنا ہے, اور اگر انہوں نے دیکھا کہ ان کے اپنے لوگوں میں چاہے ان کی فیملی ہو یا ان کے پارٹی رہنما ہو وہ متصادم بیانات دے رہے ہیں یا وہ کوئی ایک قسم کی اسٹریٹجی کے اوپر اگری نہیں کر رہے ہوں, تو انہوں نے آج تک کوئی رول اس کے اندر پلے کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ کیونکہ ان کی سوچ ہی انتشاری ہے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر معاملے کو اس حد تک لے کر جائیں اور اس طرح سے اس کو سیاسی طور پر استعمال کریں جس سے اگلے کا نقصان کرنے میں وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ ان کی سیاست کا محور ہے کہ ہمارا فائدہ اس چیز میں ہے جس میں اگلے کا نقصان ہو. تو اس طرح کی جب آپ سیاست کرتے ہیں نا تو پھر آپ خود بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں, اور یہی مشکل بنی ہوئی ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں حکومت کے لیے. تو اگر ہم محسن نقوی صاحب کی بات کو مان بھی لیں تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ علیمہ خان کو اس صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرانا جو ہے وہ صرف آدھا سچ ہوگا, کیونکہ مکمل سچ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی جتنا بڑا وکٹم ہے اپنی ہی انتشاری سیاست کا, شاید حکومت اتنی بڑی وکٹم نہیں ہے. اور جب تک پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی نا, اچھا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا کوئی کریڈیبل حل جو ہے وہ نکالا جا سکتا. ٹھیک, درست ہو گیا. حسن نثار صاحب, اگر میں یہاں سے گفتگو آپ کی طرف لے کر آؤں تو یہ فرمائیے گا کہ جیسے بات ہوئی کہ پی ٹی آئی خود اپنی سیاست کا شکار ہو رہی ہے, کیا محسن نقوی پی ٹی آئی کے اندر واضح ہوتی خلیج کو نمایاں کر رہے ہیں یا صرف ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ لیکن بات سنیں, مجھے تو پوری بات ہی سمجھ نہیں آتی. پوری تاریخ گواہ ہے کہ بھائی تو حاسد ہو سکتے ہیں, قاتل بھی ہو سکتے ہیں, باپ تک بیٹوں کا قاتل ہو سکتا ہے, تاریخ بھری پڑی ہے. اچھا, بہن بھائی میں کٹی تو ہو سکتی ہے, لیکن جن امکانات کا خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ میرا خیال ہے کم عقلی ہے یا کم نسبی ہے. اچھا, علیمہ خان کا تو اکلوتا بھائی ہے جو ظاہر ہے پاکستان کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا اکلوتا آدمی ہے. آپ اختلاف کرو, اتفاق کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری کم فہمی آپ کے ساتھ میری کمٹمنٹ اور وفاداری کا پیمانہ نہیں ہے, اور میرا نہیں خیال کہ علیمہ خان چلتی ہوں گی ایک قدم بھی اپروول کے بغیر. باقی میں تفصیلات میں نہیں جاتا. تو چلے میں اگر آپ کو اس طریقے سے پوچھ لوں کہ کیا علیمہ خان اگر چاہ بھی رہی ہے کہ ٹریگر بنے, اگر کوئی ایسا پوائنٹ ملے کہ اس کے اوپر پالیٹکس کی جا سکے, تو آپ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بھی یہی چاہ رہے ہوں گے اندر بیٹھ کر؟ ڈیفینیٹلی. اوکے, میں چونکہ تھوڑا بہت معاملات کو سمجھتا ہوں اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہو گیا. عمران کی کانسنٹ کے بغیر باقی جو ہیں یہ آلسو رینڈ ٹائپ ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ تو کر سکتے ہیں, جی چانس لے سکتے ہیں, وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک, درست ہو گیا. شہزاد چودھری صاحب, محسن نقوی صاحب نے تنقید کی اور یہاں تک کہا کہ تمام قیادت آن بورڈ تھی, اب معاملہ آگے جاتا تھا مگر ہر معاملے میں علیمہ خان ہی ویٹو کر دیتی تھی. کیا علیمہ خان کا گراف پی ٹی آئی میں مزاحمتی سیاست کی نئی علامت بن کر ابھرے گا یا پارٹی کے اندر ان کی پوزیشن کمزور ہوگی؟ اچھا, علیمہ خان کا عائشہ ہمارے ساتھ کچھ تعلق ایسا بنتا ہے کہ ہمارے ایک ساتھی جو ایئر فورس میں ہمارے ساتھ تھے اور دوست بھی ہیں, ان کی بیگم صاحبہ ہیں, تو ان کے بارے میں جب بھی بات کوئی کرنی پڑتی ہے تو بہت زیادہ عزت اور احترام ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ ہماری ایک طرح سے تعلق دار بھی ہیں, بہت دھیان سے بات کرنی پڑتی ہے. لیکن میں ان کی سیاست کی بات کرتا ہوں. دیکھیے, سب سے پہلے وہ ہوں یا پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور ان کی لیڈرشپ ہو, ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان کی صحت زیادہ عزیز ہے ان کو, یا اس صحت سے متعلق جڑی ہوئی جو سیاسی رمزیں ہیں وہ زیادہ عزیز ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ محسن نقوی نے جو کہا اور جس طریقے سے بتایا, میرے خیال میں اس سے یہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ پہ کہ جب شروع میں انہوں نے شکایت کی تو اس وقت کہیں نہ کہیں پہ کیا بلکہ بہت بڑی لاپرواہی کی جیل اتھارٹیز نے یا اتھارٹیز نے, جو کہ ان کو وہ جو میڈیکل سپورٹ تھی وہ پرووائڈ نہیں کی. یہ تو غلطی اپنی طور پہ جگہ ہے, طے ہے, ہو چکی ہے, لیکن اب وہ پیچھے رہ گیا.
اگلا معاملہ آ گیا، اور جب یہ معاملہ اس حد تک اوپر آیا تو اس کے بعد کے جو سٹیپس ہیں وہ محسن نقوی صاحب نے ہمیں بتا دیے. مجھے ان میں کوئی ایسا جھول نظر نہیں آتا ان کی کسی بھی چیز میں. اگر ہم وہ 3 دن کے ڈیلے کی بات کریں جو اس کا آپ نے ذکر کیا اپنے ابتدائیے میں، تو بے شک وہ ایک ایسا سوچ کا عنصر ہے، ایک سوچ کو ظاہر کرتا ہے جو کہ غالباً اس سے کچھ اور فائدہ لینا چاہتے تھے. فائدہ کیا؟ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر عمران خان ہفتے کے لیے آ جائے، 2 ہفتے کے لیے آ جائے، لیکن یہ بھی صحیح سٹیپ تھا کہ ڈاکٹرز کو جانے دو، دیکھ لیں جا کے. ایک کلاٹ ہے، ایک اس کی اوکلوژن ہوئی ہے آنکھ کے اندر، اس کو غالباً ان دوائیوں کے ساتھ جو انجیکشن دیے گئے ڈیزالو کرنے کا عمل ہوگا، جس کے بعد ان کی آئی سائٹ میں بہتری آ گئی. تو اب جب گروپ گیا دیکھنے کے لیے تو انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ جی میرے خیال میں ایسی کوئی ارجنسی نہیں ہے. تو ایک میڈیکل بنیاد کے اوپر تو مجھے اس میں خرابی نظر نہیں آتی. علیمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا کہ نہیں ہمیں یوں بھی چاہیے یہ بھی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ان کا کوئی اپنا ڈاکٹر چلا جاتا، کوئی رشتہ دار چلا جاتا تو وہ بھی کوئی برائی نہیں تھی. لیکن جہاں پہ یہ کہا گیا کہ ان کو 1 ہفتے کے لیے یہاں پہ شفٹ کریں، تو آپ کے گول پوسٹ چینج ہوتے گئے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے آپ نے اپنی سیاست کو حل کرنے کی کوشش کی رادر دین دس اپنے بھائی کی صحت کے بارے میں. یہاں تو آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ صحت اتنی خراب نہیں ہے، آنکھ کا اتنا برا حال نہیں. دوسری بات آ جاتے ہیں، یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسے ٹریگر کے پیچھے ہے، وہ ایسی چیز کے پیچھے ہیں جس سے انقلاب برپا ہو جائے گا. عمران خان شہزاد صاحب قطع کلامی کی مزے کا تھوڑا سا ایڈ کر دوں اور آپ اسی کے ریفرنس میں آگے چلیے گا. یہ جو ابھی آپ نے بھی بات کی کہ وہ کچھ اور چاہتے تھے، کچھ رپورٹڈلی کہا جائے گا، لیکن جو کچھ خبریں آپ سورسز سے آ رہی ہوتی ہیں، آپ جوائن دا ڈاٹس کریں تو سوشل میڈیا کے اوپر جو صورتحال بنی اور جو سڑکوں کی بندش بنی، ایسا دکھائی دیتا ہے، آپ بتائیے گا کہ درست ہے یا نہیں، اس نے بہت سی چیزوں کو جو بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی تھی پی ٹی آئی کے لیے تھوڑا سا ریورس گیئر بھی لگایا سیٹرڈے ایوننگ آنورڈز. ہاں میرا خیال یہ ہے، میں کہہ رہا ہوں نا کہ سیاست کے بھی کوئی اہداف ہوتے ہیں نا. سیاست کا پہلا ہدف تو یہ ہو جانا چاہیے تھا اور ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے. وہ اب تک انہوں نے 2.5 سال میں دیکھ لیا کہ یار یہ تو ہونے والا نہیں ہے. جس طریقے سے ہم چاہ رہے تھے، آپ نے 26 نومبر بھی کر لیا، آپ نے مختلف قسم کی بیانات بھی دے لیے، آپ نے کچھ اپنی وہ اپنی جلسے بھی کر لیے، آگے پیچھے لے کے آپ لاہور تک چلے گئے، تو کچھ ہوا نہیں، بنا نہیں اس چیز کا. تو غالباً وہ پاسبل نہیں ہے، شاید حکومت کے بس میں بھی نہیں ہے کہ عمران خان کو رہائی دی جائے. اس کے بعد اگلا قدم کیا ہو سکتا تھا کہ ہماری سیاست قائم رہے. اب سیاست کی ڈیفینیشن نیوسنس نہیں ہو سکتی، نیوسنس اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ ایک فلنگ اسٹریٹجی. یہ کو جو سمجھتے ہیں نا کہ نیوسنس سے ان کو اپنے اہداف حاصل ہو جائیں گے، نہیں، حاصل نہیں ہوں گے. جب آپ ایک مقصد حاصل نہیں کر پائے، انقلاب برپا نہیں کر لیے، 26 نومبر سے بڑھ کے بھی کوئی چیز آ سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پہ ایک سینٹی جو آنی چاہیے پی ٹی آئی کی سوچ کے اندر وہ نہیں ہے. ضروری نہیں کہ ہر چیز کا انجام ہو کہ تخت یا تختہ. ایسا جب آپ نے تخت یا تختہ کر کے دیکھنا کوشش کی اور وہ نہیں کام بنا تو پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ آ جائیے. اچھا میری یہ اسٹریٹجی کام نہیں کی، میں اگلے سٹیپ پہ آ جاتے ہیں. لاہور نہیں اٹھا، پنجاب نہیں اٹھا، صرف پختونخوا کے اندر آپ نے سڑکیں بند کر کے 4 5 6 کیا کر لیے؟ اپنے لوگوں کو نقصان پہنچایا. تو خیال ہے دیکھیے، ہماری پوری سرحد بند ہے افغانستان کے ساتھ، تو جہاں پہ سٹینڈ لینا پڑتا ہے وہاں لینا پڑ جاتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اس سے ہمیں نقصان بھی ہو رہا ہے معاشی طور پر. تو میرے خیال میں اندرونی طور پر اگر آپ تھوڑی سی سوچ کو اپنا زیادہ سینٹی کے ساتھ دیکھیں، ریشنل رکھیں، تو شاید اس قسم کی چیزوں سے، ہاں اگر آپ کے تعلقات ٹھیک ہوتے وہاں پر جہاں پر عمران خان کی رہائی کی پاسبلٹی ہے تو شاید آپ کو یہ سب کچھ نہ کرنا پڑتا. لیکن وہاں پہ بھی آپ نے تمام بورڈز چلا دیں، انقلاب بھی نہیں آ رہا، سڑکیں بھی بند کر کے دیکھ لی، اپنے لوگوں کو تکلیف ہے اور کوئی ذریعہ بھی نہیں بن رہا. تو صرف نیوسنس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی. تو ہماری بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، آئی ہوپ کہ وہ اس پہ تھوڑا سا ریویو کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ ان کو کوئی اور ذریعہ اپنانا پڑے گا بات چیت کا، سینٹی کا، ریشنلٹی کا، اپنے راستے ڈھونڈنے کے لیے. عمران خان کو جب بھی ملے گی ریلیف تو وہ میرے خیال میں عدالتوں سے ہی مل پائے گی اور اس کو لے کے آگے اس طریقے سے چلنا ہے. ٹھیک ہو گیا. عامر خان صاحب مختصر یہ جو بھی شہزاد صاحب نے پوائنٹ اٹھایا تھوڑا اس کو اور ایکسٹینڈ کرتے ہوئے، 9 مئی کی اسٹریٹجی ہو، 26 نومبر کی اسٹریٹجی ہو، یا اب چیزیں کچھ فیسیلیٹیشن اور چیزیں ہو رہی تھیں، وہ سینٹی کیوں نہیں اپنا پائی پی ٹی آئی؟ بار بار وہی اسٹریٹجی کیوں ریوائز کرتے ہیں جو اب تک انہیں کوئی پولیٹیکل گین نہیں دے پا رہی ہے؟ اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی الٹرنیٹیو اسٹریٹجی جو ہے وہ نہیں ہے. اگر آپ نے اپنی ساری مہم کا آغاز ہی ایسے اس چیز کے ساتھ کیا ہے کہ یہ جو ہیں ہمارے علاوہ باقی سب کے سب جو ہیں وہ چور ہیں، وہ پاکستان دشمن ہیں، وہ کبھی عوام کا بھلا چاہتے ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ اس سے پیچھے کیسے ہٹتے ہیں نا؟ سیاست جو ہے وہ چیزوں کو بتدریج آگے بڑھانے کا یا پھر ان سے آہستہ آہستہ
پیچھے ہٹنے کا نام ہوتا ہے. اگر آپ ایک ایکسٹریم پوزیشن سے شروع کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی جگہ اپنی اسپیس جو ہے نا وہ بھی تو اتنی ہی محدود کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ سب کچھ اب اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے پاس اب اور کوئی رستہ نہیں ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر ہم یہ چیز جو ہے یہ یا تو کسی فوری حل کی طرف, جیسے ابھی شہزاد صاحب کہہ رہے تھے نا کہ فوری نتیجہ نکل آتا ہے. کوئی پاکستان کے اندر بڑا احتجاج ہوتا ہے ایسا جو کہ ایک منطقی نظام تک پہنچتا ہے, حکومت تر بہتر ہو جاتی, نئے انتخابات ہو جاتے, کچھ بھی تبدیلی آ جاتی. اب جب وہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے ایک ایکسٹریم پوزیشن سے جو چیز شروع کی ہوئی ہے اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے کرنے کے لیے آپ نے اپنی بھی تو اسپیس محدود کر دی ہوئی ہے نا. تو اسی وجہ سے میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ اپنی اب خود بھی پی ٹی آئی اس وقت اپنی انتشاری سیاست کا اتنا ہی بڑا وکٹم ہے جتنا کہ پورا ملک اس وقت کسی نہ کسی حد تک بنا ہوا. درست ہو گیا جی. یہاں ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے صدر مملکت آصف علی زرداری گزشتہ 3 دن میں ضرورت سے زیادہ سیاسی کیوں ہو رہے ہیں. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آئین کے مطابق صدر مملکت کا منصب غیر سیاسی اور غیر جانبدار ہوتا ہے, تو پھر اس منصب سے براہ راست سیاسی طنز اور شخصی حملے کیوں سنائی دے رہے ہیں. پاکستان میں کوئی بھی صدر سیاسی جماعت کی حمایت کے بغیر ایوان صدر تک نہیں پہنچتا, چاہے وہ ممنون حسین ہو یا عارف علوی, ہر ایک کا ایک سیاسی پس منظر رہا ہے. صدر زرداری بھی ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, مگر یہ منصب سنبھالنے کے بعد کیا جارحانہ سیاسی لب و لہجہ برقرار رکھنا آئینی روح کے مطابق ہے؟ جب صدر یہ کہتے ہیں کہ 1.5 سال میں آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں, برداشت نہیں کر سکتے تو کوئی آسان کام کر لو, تو مدر ٹریسا بن جاتے, کرکٹ کے گاڈ بن جاتے, تو کیا یہ الفاظ ریاست کے غیر جانبدار سربراہ کے شایان شان ہیں؟ کیا ایک سیاستدان کو جو خود قید و بند کی صعوبتوں سے گزر چکا ہو مخالف کی جیل کا مذاق اڑانا زیب دیتا ہے؟ صدر فرماتے ہیں میں نے 14 سال جیل کاٹی, ابھی 1.5 سال ہوا اور چلانا شروع کر دیا. یہاں 2 تضادات نمایاں ہیں. عمران خان قریباً 2.5 برس سے قید میں ہے, خود زرداری صاحب کی مجموعی قید قریباً 11 برس کے لگ بھگ رہی. ماضی میں وہ نواز شریف کی قید پر بھی طنز کر چکے ہیں. اگر جیل کاٹنا جمہوری جدوجہد کی علامت ہے تو پھر مخالف سیاسی قیدی کا مذاق کیوں؟ کیا اسے تمسخر کا رنگ دینا سیاسی اخلاقیات کے معیار پر پورا اترتا ہے؟ جیل مردوں کی طرح کاٹو, عورتوں کی طرح کیوں رو رہے ہو؟ کیا یہ بیان خود ان کی سیاسی تاریخ سے متصادم نہیں؟ کیا ان کی ساس نصرت بھٹو کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ کیا ان کی اہلیہ بے نظیر بھٹو نے جیلیں نہیں کاٹیں؟ کیا ان کی ہمشیرہ فریال تالپور گرفتار نہیں ہوئی؟ کیا انہوں نے کمزوری دکھائی تھی؟ عورتوں کی طرح کو کمزوری کا استعارہ بنانا کہ اپنی جماعتی روایات کی نفی نہیں. کیا ایک صدر کے منصب سے ایسی جملے معاشرتی سطح پر غلط پیغام نہیں دیتے؟ ایک صدر کی طرف سے ایسے جملے منصب اور آئینی روح کا معاملہ ہے. کیا صدر کو سیاسی ماضی کے باوجود فریق بننا چاہیے؟ مخالف کی قید کو تمسخر بنانا جمہوری وقار کے منافی ہے. کیا صنفی استعاروں کے ذریعے سیاسی تنقید کرنا ایسے منصب کو زیب دیتا ہے جو پورے ملک کی نمائندگی کرتا ہے؟ یہی وہ بنیادی سوالات ہیں جو ان بیانات جیدہ حلقوں میں اٹھنا ناگزیر ہو چکے ہیں. اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے. سیاست مشکل تو مدر ٹریسا بن جاتے یا کرکٹ کے گاڈ؟ جیل مردوں کی طرح کاٹو, عورتوں کی طرح کیوں رو رہے ہو؟ صدر آصف علی زرداری ضرورت سے زیادہ سیاسی کیوں ہو رہے ہیں؟ عامر صاحب. اچھا دیکھیے, یہ جو فکشن ہے نا ایک پاکستان کے اندر کے صدر کا عہدہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, آئین جو بھی کہتا ہے, آئین بہت کچھ ایسا کہتا ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہوتا. سو وہ فکشن میں کس حد تک صداقت ہے اور کیا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس میں جائے بغیر آپ ذرا غور کریں کہ آصف علی زرداری صاحب کا سیاست کے اندر, پاکستان کی سیاست میں عہدے کے علاوہ ان کا مقام کیا ہے. ایک ایسا شخص جس کو پاکستان میں مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے, ایک ایسا شخص جس کی سیاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری, اور اس وقت وہ صدر کے عہدے پر بیٹھے ہیں سارے. ان کی اس طرح کی گفتگو سے میں کم از کم صرف اور صرف ایک یہ نتیجہ نکال سکتا ہوں کہ عمران خان کسی اور کام کے اندر کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا. ایک کام جس میں ان کا کوئی ثانی نہیں رکھتا, وہ ہر کسی کو اپنی وکٹ پر گھسیٹ لاتے. جس طرح کی گفتگو کی وجہ سے ان پر تنقید کی جاتی ہے, جس طرح کا لہجہ وہ اپنی سیاسی حریفوں کے بارے میں اپناتے ہیں, ایک تضحیک آمیز لہجہ, بجائے اس کے کہ اگر آپ, جس کے اوپر ہر وقت تنقید بھی ہوتی ہے, تو بجائے اس کے کہ اگر آپ اس کا توڑ یہ نکالیں کہ نہیں, ہم نے اس گلی میں جانا ہی نہیں, ہم نے اس محلے میں جانا ہی نہیں جہاں پر اس طرح کی زبان استعمال ہوتی ہو, یا اپنے سیاسی حقوق کے بارے میں اس طرح کے خیالات کا پبلکلی اظہار کیا جائے. آپ آصف علی زرداری ہوں, آپ
किसी भी सियासी जमात का हिस्सा हो, आप चाहे ये हमने DG/ISPR की ज़बान में भी इस तरह की गुफ्तगू सुनी है। इमरान खान का सबसे बड़ा कमाल मैं समझता हूँ ये है कि वो हर किसी को अपनी विकेट पर घसीट लाते हैं, और मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक चीज़ है कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब इस तरह की बात कर सकते हैं, उनके सियासी कद-काठ और उनके पस मंज़र को अगर आप देखें, तो इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो अपनी विकेट पर खेलने का अहल हो, सियासत को अपने ढंग में ढालने की उसके अंदर वो काबिलियत हो। अब हर कोई वही कर रहा है जो कि इमरान खान चाहते हैं कि वो करे। ठीक हो गया। शहजाद साहब, अगर रियासत का सरबरा ये मुखालिफ को मशवरा दे कि सियासत मुश्किल है तो कोई और काम कर लो, तो क्या कहा जाए, ये वक़ार मनसब की बुलंदी है या फिर सियासी तंज की पस्ती? अच्छा, पहले तो मुझे आमिर अहमद खान साहब के खूबसूरत तज्जिए को एंडोर्स करना है। जी, मेरे ख्याल में इससे बेहतर इसको नहीं कहा जा सकता था जिस तरीके से उन्होंने कहा। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। देखिए, इसके क्वालिटी और कैरेक्टर के ऊपर जो उनकी स्टेटमेंट है, जो मिसोजिनी है, जो उसके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं, इसके बारे में तो बहुत कुछ कहा गया और बहुत कुछ कहा जाएगा, और इसको कहते रहना चाहिए ताकि ये समझ आ जाए कि इस किस्म की गुफ्तगू कितनी गिरी हुई गुफ्तगू हुआ करती है। तीसरी बात, क्या सदर पाकिस्तान के ओहदे पे जो शख्स विराजमान हो उसको ये जेब देता है? हरगिज जेब नहीं देता, हरगिज जेब नहीं देता। उनके मुंह से ये कलमात, ये आवाज़, इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्या करें कि वो सियासतदान भी हैं, PhD भी हैं और जरदारी साहब भी हैं। तो अगर ये सब कुछ है तो देखिए, एक तो वो सदर पाकिस्तान है, उनको ताउमर इस्तिस्ना हासिल है, वो कुछ भी कह सकते हैं और उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये तो बुनियादी चीज़ें होंगी। फिर वो एक बाप भी हैं, वो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म भी देखना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने इसी तकरीर में कहा कि बिलावल भुट्टो आ रहा है और वज़ीर आज़म बन के आ रहा है, और उन्होंने इशारा भी दिया इस चीज़ का। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने कौन सा रास्ता इख्तियार किया है। एक तो ये है कि इस किस्म की गुफ्तगू के बाद PTI इतनी ज़्यादा बरंगेख्ता हो जाएगी, इतनी प्रोवोक हो जाएगी कि वो उसके बाद गालिबन स्ट्रीट्स के ऊपर वो इंतशार ले आएगी जिसके ऊपर बाकी लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार, ये हुकूमत जो इस वक्त कायम है शहबाज शरीफ साहब की, ये तो शायद इस काबिल नहीं है कि इसको मैनेज कर सके। तो फिर हम जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, एक वायबल अल्टरनेटिव के तौर पे पेश करने की कोशिश के अंदर कि शायद बिलावल भुट्टो की बारी आ जाए, तो एक तो ये कोशिश हो सकती है। दूसरी बात, ऐसी जुबान इस्तेमाल की जाए जो कुछ कानों को भली लगे। जैसे कहते हैं ना कि आपको ये पता हो कि कौन सी जुबान कौन सुनना चाहता है। तो मैं अगर ये जुबान बोलूंगा जिसमें मैं इस किस्म के अल्फाज और इमरान खान को बहुत गिरा हुआ और सब कुछ वो दिखाऊंगा, तो शायद कहीं हमारी सुनवाई हो जाए, हमारी कहीं ना कहीं पजीराई हो जाए। तो मुझे ये लगता है ये तो सेकंड पॉसिबिलिटी है जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया। दोनों सूरतों में ये सियासत नहीं है, ये एक ना इखलाकी बात है, ना किसी भी लेवल के ऊपर इसको आप देख लीजिए, ये ऐसी बात हमारे मुआशरे में ना हमें इजाज़त देनी चाहिए, ना ये बात होनी चाहिए। सदर पाकिस्तान को जेब नहीं देता था कि वो गुफ्तगू करें। मेरे उम्मीद रखते हैं अदर लड़कियों के, देखिए इस्तिस्ना का मतलब ये होता है कि और वो जो चाहे कर सकते हैं। हो सकता है हमें ही कुछ कहना शुरू अब पड़ जाए, हमारे पीछे लोग पड़ जाए कि उनको तो कोई कुछ कह नहीं सकता। तो हमें बहुत इज्जत के साथ उनसे ये अर्ज करना है कि सदर पाकिस्तान साहब, आप उहदे के हिसाब से गुफ्तगू किया कीजिए, वरना फिर जो आमिर अहमद खान साहब ने कहा बहुत खूब कहा, और मेरे ख्याल में उससे बेहतर कोई नहीं है कि वो इमरान खान का कमाल ये है कि वो जिससे चाहे अपने लेवल पे, जिस जगह पे वो खड़ा है वहाँ पे ले आता है। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। हसन निसार साहब, गुज़िश्ता 3 दिन से सदर मुमलिकत इसी तरह के बयानात दे रहे हैं, सियासी मुखालिफ की क़ैद को भी निशाना बना रहे हैं, तंज भी कर रहे हैं, और सियासी मुखालिफ की क़ैद को 2.5 से 1.5 साल में और अपनी क़ैद को 11 से 14 साल में तब्दील करके बता रहे हैं जब गुफ्तगू कर रहे हैं। सियासी बयानिया कहेंगे या अदादो शुमार की बाजीगरी? नहीं, मेरे नज़दीक तो ये सियासी है ही नहीं, ये खालिसतन एक अखलाकी मामला है। और मुझे सच्ची बात है दुख हुआ है, मैं आसिफ जरदारी को इससे बेहतर, बहुत बेहतर रेट करता था। और मैंने एक बार लिखा था कि ये पाकिस्तान का प्रॉब्ली ही इज़ द ओनली पॉलिटिशियन। ये रिकॉर्ड की बात है, पूरी सुन लें। अगर ये बंदा अपनी तरजीहात तब्दील कर ले तो पाकिस्तान के लिए ही इज़ ओनली वन मैन हु कैन डिलीवर। इनको बात पूरी तरह समझ नहीं आई। इन्होंने अपने दोस्तों से, फिर इनका एक बहुत ही करीबी दोस्त है जिसने रिसेंटली इनके किसी प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन भी, मंजूर भट्टू साहब के वो हैं सन इन लॉ, मेरे भी जानने वाले हैं, नवाब शहजाद आए और बड़ा शुक्रिया मुकरिया ये वो सारा समझा। अच्छा, तो मैंने जनरली कहा, मैंने कहा कि मैं जानता हूँ कि बेहतर आदमी है। अच्छा,
لیکن مجھے آصف زرداری جیسے روایتی بلوچ سے اس کی توقع نہیں تھی. سمپل. افسوس بھی ہوا, مایوسی بھی ہوئی, اور تھوڑا سا دکھ بھی ہوا. آخری بات, جی یہ سارا سٹیٹمنٹ عمران کو نکال دو. یہ اٹ از این انسلٹ ٹو بے نظیر بھٹو شہید. عورتوں کی طرح پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں جتنی دلیری سے بے نظیر بھٹو نے اپنی ماں کے ساتھ قذافی اسٹیڈیم میں لاٹھیاں کھائیں, سکھر کی جون جولائی میں جیل کاٹی, اس سے زیادہ سمجھدار اور دلیر سیاستدان کوئی اگر مرد ہے, اٹ از این انسلٹ ٹو بے نظیر بھٹو, جن کا میرے بارے میں چھپا ہوا تبصرہ پڑھو تو بات سمجھ آئے گی کہ مجھے کیوں دکھ ہوا اتنا. ایک تو میں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, اور دوسرے جانے بوجھے بغیر عورتوں کی طرح. اوے عورتیں تو رضیہ سلطان بھی ہوتی ہیں, عورتیں تو پھر ریئیکٹ کرنے پہ آ جائیں تو پھولن دیویاں بھی ہوتی ہیں, نائٹنگیلز بھی. کیا کمال کی بات ہے. He has insulted women. ویری ٹرو, ویری ٹرو. زیغم صاحب, جیل کی سلاخیں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا میدان بن جانی چاہیے, جمہوری جدوجہد کی سنجیدہ علامت ہونی چاہیے؟ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ عمران خان سے اس معاملے میں جیلس ہو رہے ہیں کہ اگر آپ ان کا پورا بیانیہ اپنے بارے میں سنیں سال ہر سال سے, تو جرت سے جیل کاٹنا وہ اپنے لیے سب سے بڑا تمغہ سمجھتے ہیں, اور ان کے تمام فالوورز بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک بہت بڑا تمغہ یہ ہے کہ انہوں نے جرت سے جیل کاٹی, اور ہمیں اتفاق ہے. اب ایک اور سیاستدان اتنی ہمت سے جیل کاٹ رہا ہے. اب اس نیریٹو پر تو ضرب پڑ رہی ہے, اور زرداری صاحب نے یہ فرمایا کہ 2 سال کے بعد تو جیل پوچھتی ہے آپ کو 1.5 سال ہوا ہے. 1.5 سال نہیں ہوا, 2.5 سال. آج 927 دن ہوئے ہیں جو بنتے ہیں 2 سال 6 ماہ 12 دن. درست. تو جیل نے تو پوچھنا شروع کر دیا ہے, لیکن جیل کو عمران خان نے سرپرائز کیا ہے, مجھے بھی کیا ہے, دوسرے بھی سب نقادوں کو کیا ہے. اور میرے ایک دوست ہیں, بڑے معروف نفسیات دان ہیں, پاکستان سے باہر کام کرتے ہیں. انہوں نے عمران خان کا ایک پورا نفسیاتی تجزیہ لکھا تھا, ایک پورا پیپر لکھا تھا, اور بڑا مقبول ہوا تھا. اور ایک بات جو اس میں تو شاید انہوں نے نہیں لکھی لیکن مجھے بتائی تھی میں نے پوچھنے پر, انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان حکومت سے نکلا تو یہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ جائے گا, یہ جیل ویل جانے والا نہیں ہے. تو عمران خان نے اپنے نفسیات تجزیہ کرنے والے نفسیات دان کو بھی سرپرائز دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس باہر نکلنے کے مواقع نہیں تھے, دوسروں کی ٹرمز پہ تو نکلنے کے مواقع تھے نا. بالکل. ان کو کہا گیا کہ آپ 9 مئی کی معافی مانگیں, آپ سسٹم کو قبول کریں, اپنی باری کا انتظار کریں تو باہر آ سکتے ہیں. لیکن انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا. آپ اتفاق کریں, اختلاف کریں, یہ الگ بات ہے. ان ٹرمز کو انہوں نے نہیں مانا, اور انہوں نے کہا میری ٹرمز پہ بات ہوگی, میں اپنی شرائط پر باہر نکلوں گا, ٹھیک ہے جی, اور میں واپس حکومت میں آؤں گا, آپ جو کچھ بھی کہیں. وہ اپنی ٹرمز کے بغیر باہر آنے کو تیار نہیں ہے. درست ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے پوری بات. آپ ان کی سوچ پر تنقید کر سکتے ہیں, ان کی اسٹریٹجی پر تنقید کر سکتے ہیں, ان کی سیاست پر تنقید کر سکتے ہیں, لیکن کم از کم یہ بات ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. آخری بات دیکھیں, زرداری صاحب کا جو سافٹ ویئر ہے وہ ایک قبائلی سردار کا سافٹ ویئر ہے. ان کے لیے عزت کی, آنر کی بات تھی کہ وہ جیل میں ہمت دکھائیں. عمران خان کا ڈیمیگوگ کا سافٹ ویئر ہے. یہ کیسے آدمی کا سافٹ ویئر ہے جس میں نرگسیت ہے, جو اپنے آپ کو سب سے اوپر سمجھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ان کے لیے بھی یہ ڈگنیٹی کی بات ہے کہ وہ ہمت سے جیل بھگتے ہیں. درست ہو گیا جی. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.